औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस सबक को समझने से पहले हम आयत नंबर 18 की अगर तरफ देखें, 18 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ़रन व अहल्लू कौमहुम दारुल बवार। क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने अल्लाह की नेमत को कुफर में बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर पे ला खड़ा किया। किन लोगों ने? इनको कुरैश ने, इनको कुफ़ार मक्का ने। इन कुफ़ार मक्का ने, ये कुफ़ार मक्का क्या कहते थे अपने आप को? ये कहते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के पैरोकार हैं, उनकी जो है वो पैरवी करने वाले हैं। लेकिन क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी थी जिस तालीम के ऊपर इन्होंने अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री में बदला और कौम को जो है वो कहाँ ला खड़ा किया? तबाही के किनारे पर, तबाही के घर के ऊपर, जहन्नम के गड़े में ला खड़ा किया। अब अगर ये देखें कि इनकी गलतियाँ क्या थीं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इज़ क़ाला इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल, ए मेरे परवरदिगार बना दे, हाज़ल बलद, बलद किसको कहते हैं? शहर को। बना दे इस शहर को, आमिना, अमन वाला शहर। ए परवरदिगार इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। एक ये देख लीजिए, इसकी बात करते हैं हम। और जब कहा इब्राहीम ने, ए मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे, वाजुनुबनी, और महफूज रख, पनाह दे, व बनिया, और मेरी औलाद को, मुझे भी और मेरी औलाद को भी। और जुनूबी या जनबन से है, जिसका माना होता है पनाह देना, बचना। व बनिया, और मुझे भी और मेरी औलाद को भी, और महफूज रख मुझे और मेरी औलाद को, अन, ये के नाबुदा, नाबुदा, ये के हम इबादत करें, अल असनाम, असनाम जमा है सनम की। सनम किसको कहते हैं? बुत को। और महफूज रख हमें, मुझे भी और मेरी औलाद को भी, ये कि हम बुतों की परस्तश करें। हमें इस चीज़ से दूर रखना कि हम बुतों की परस्तश करने लगे, हम भी और हमारी औलाद भी, मेरी औलाद भी। 2, रब्बे, ए परवरदिगार, इन्नहुन्ना, बेशक, हुन्ना किससे है? हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। ये हुन्ना किसके लिए है? ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और जमा मुअन्नस किसके लिए? अल असनाम, इसी की तरफ इस ज़मीर का जो है वो मर्जा है। ए मेरे परवरदिगार, इन्नहुन्ना, बेशक इन्होंने, किन्होंने? इन बुतों ने। जमा का सीगा लाया गया यहाँ पे मुअन्नस के लिए। अज़ललना, अज़ललना जमा के लिए लगा, गुमराह किया, कसीरन मिनन्नास से, बेशक इन्होंने लोगों की बड़ी अक्सरियत को गुमराह कर दिया। हमन, पस जो कोई, तब आनी लफ्ज़ किससे है? तबा का माना क्या होता है? पैरवी करना, इत्तबा करना। नून वकाया लगा इसके लिए और इसके साथ या मुतकल्लम मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल हुआ। पस जिसने पैरवी की मेरी, फ़इन्नहु, पस बेशक वो, मिन्नी, मुझसे है। ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक इन्होंने लोगों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया, बस जिसने पैरवी की मेरी तो वो मुझसे है। अमन असानी, असा किसको कहते हैं? नाफरमानी को। असा, उसने नाफरमानी की, या असा वो नाफरमानी करता है या करेगा। या मुतकल्लम मफ़ऊल के लिए, नून वक़ा के लिए। वह आसानी, और जो नाफरमान हुआ मेरा, जिसने नाफरमानी की मेरी, फ़इन्ना का, तो बेशक तू, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये कहा गया है कि जिसने मेरी इत्तबा की, मेरे रास्ते पे चलाया, वो तो मुझसे होगा, और जो मुझे रास्ते पे नहीं चला तो तू बख्शने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी, ए हमारे परवरदिगार, इन्नी,
اسکن تو لفظ اس قانون سے، اسی سے لفظ جو ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ سکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں وقوع پذیر ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے۔ اسکن تو میں نے بسایا، میں نے ٹھہرایا، من ذریتی اپنی اولاد میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ من کا لفظ آیا ہے، من میں سے، ذریتی اپنے اولاد میں سے، بوادن واد کس کو کہتے ہیں؟ وادی سے ہے۔ وادی کیا ہوتی ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ۔ اس وادی میں اے میرے پروردگار بے شک میں نے لا بسایا اپنی اولاد میں سے، بوادن کچھ کو، بوادن وادی میں، اس شہر وادی مکہ میں، غیر ذی زرعن، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ذی زرعن کس سے ہیں؟ زراعت سے۔ ذی کا معنی ہوتا ہے والی، جو زراعت والی نہ تھی، جو کھیتی باڑی والی نہ تھی، جو بنجر تھی، جو بیابان تھا، جو صحرا تھا، جس میں کھیتی نہ اگتی ہو۔ اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو، اولاد میں سے اس نہ کھیتی والی بستی میں لا کھڑا کیا، اے وادی میں لا بسایا، اندہ ہاں پاس، بیت کا بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ کاف حاضر کی زمین لگی ہوئی ہے، دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ کے گھر کے نزدیک، المحرمہ حرمت والے۔ بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے ان لا بسایا اس غیر زرعی علاقے میں، جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، جو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، تیرے محترم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں، لیقیموا اقامت، ان سے اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ الصلاۃ اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل پس بنا دے، افئدتن لفظ کس سے ہے؟ فواد، ان سے۔ فواد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ اس کا معنی ہوتا ہے دل، اس کی جمع ہے افئدہ، دل، کر دے ان کے دل، افئدتن من الناس لوگوں میں سے، تہوی لفظ کس سے ہے؟ ہوا سے۔ ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہش کرنا، مائل کرنا، جھکنا۔ اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے ان کے دلوں کو، من الناس لوگوں میں سے۔ یہاں پہ بھی سب کی بات نہیں کی کہ میری اولاد میں سے جیسے ہیں، تہوی الیہم تاکہ وہ مائل ہوں طرف ان کی، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ لوگ تیری نماز قائم کر سکیں، پس ان کے دلوں میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، جھکا دے۔ وارزقہم اور رزق دے ان کو، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار بنا دے اس شہر کو امن والا، وَاجْنُبْنِی اور محفوظ رکھ مجھے، وَبَنِیَّ اور میری اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ یہ کہ عبادت کریں ہم بتوں کی، ہمیں محفوظ رکھ اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب اے میرے پروردگار، انہن اضللن کثیرا من الناس بے شک لوگوں کی اکثریت کو جو ہے وہ انہوں نے گمراہ کر دیا، فمن تبعنی پس جس نے پیروی کی میری، فانہ منی پس وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی اور جس نے نافرمانی کی میری، فانک غفور الرحیم تو بے شک تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من الذریۃ بواد غیر ذی زرع اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے جو ہے وہ لا بسایا ہے اس بنجر بیابان نہ کھیتی والے، جہاں پہ زراعت نہ ہوتی والے بستی مکہ میں، اندہ پاس، بیتک المحرمہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا کے ان کو بسایا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز ادا کریں، فاجعل افئدۃ من الناس پس مائل کر دے لوگوں کے دلوں کو، پس لوگوں میں سے کو دلوں کو، تہوی الیہم تہوی مائل ہو جائیں ان کی طرف، ورزقہم اور رزق دے ان کو،
मिनस समराते, फलों से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरा शुक्र अदा कर, ताकि वो शुक्रगुजार हो सकें। अब देखिए अपनी ज़हन में बात लाइए पहले यही आयत करीमा कि वो लोग थे, अलम तरा इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ देखा तूने जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर में, नाशुक्री में बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर पे ला खड़ा किया। अब तबाही के घर पे ला क्या खड़ा किया? ये कहते थे हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से हैं, उनको मानने वाले हैं। याद कीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो क्या कहा था, रब्बि जअल हाज़ल बलदा, उन्होंने तो कहा था कि इस शहर को अमन वाला बना दे। अब जब अमन वाला बना दे तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी को तुम लोगों ने, उसके मानने वालों को इतनी अजियत दी है कि उनका जीना दोबर हो गया है, उनको इस शहर को छोड़ के जाना, हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया है, तो इसका अमन कहाँ गया? अल्लाह तबारक व तआला ने तो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो थे जिन्होंने अमन की दुआ की थी और इसी अमन की वजह से तुम्हें साल से रिज़्क मिल रहा है, तुम्हें इस घर के मतवल्ली होने की निस्बत से लोगों में इज्जत व एहतराम से देखे जाते हो। जब कोई रास्ते में जाता है कि ये मक्का का मतवल्लियों में से है, मक्का के कुरैश में से है, तो लोग उसको इज्जत देते, एहतराम देते, अमन देते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो पूरी हो गई थी, लेकिन तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? तुमने अपने लोगों को तबाही के घर पे ला खड़ा किया कि तुमने इसका अमन जो है वो तबाह कर दिया। तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मानने वालों को अज़ियतें दी। उनकी तो ख्वाहिश, उनकी तो तालीम अमन की थी, तो क्या तुमने अमन कायम किया? तो पहली बात तो यह है कि उनकी इस बात से, अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो तो फिर तुम्हारी वो अमन वाली बात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खासा था वो कहाँ चली गई? और फिर कहा वजनुबनी, और बचा ले मुझे, महफूज रख मुझे भी और मेरी औलाद को भी, अन नअबुदल असनाम, ये कि वो इबादत करें। तो अल्लाह से दुआ मांगी थी, जबकि तुम लोगों ने उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हो तो फिर तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो? तुमने तो 360 बुत जो है वो खाना काबा में सजा रखे हैं, तुम तो सारे के सारे उसकी परस्तश करते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बुतों की पूजा करने वालों में से नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या तल्लक था? अगर तुम इब्राहीम को मानते हो तो फिर तुम जो है बुतों की पूजा क्यों करते हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो यही थी कि मुझे भी और मेरी औलाद को भी अन्नाबुदु, महफूज रखना इससे कि वो बुतों की पूजा करें। तो असल में तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कौन है? उनकी मिल्लत को मानने वाला कौन है? वो है जो बुतों के पीछे नहीं चलता, जो बुतों की पूजा नहीं करता। तो तुम किस तरह के पैरोकार हो कि नाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लेते हो और यहाँ बुतों को सजाते हो और बुतों की पैरवी भी करते हो? तो दूसरी बात तो ये होगी। और फिर कहा रद्दी इन्नहुन्ना ज़लल्ना कसीरन मिनन्नास, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक इन बुतों ने लोगों की अक्सरियत को गुमराह किया है। नूह अलैहिस्सलाम से आते हुआ देख लीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते तक जितने भी थे सारे के सारी जो कौमें तबाह हुई। क्यों तबाह हुई? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में शिरक किया, उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में बुत गढ़ लिए। किसी ने सितारा परस्ती के जो है वो पूजा करनी शुरू कर दी, कोई सूरज परस्त था, कोई आतिश परस्त था, कोई बुतों की पूजा करता था। तो ये जितने बुत हैं अल्लाह, इन्होंने, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने इन लोगों की अक्सरियत को जो है वो इसमें से गुमराह कर दिया है। अब मेरे पीछे चलने वाला तो कौन है? फमन तबिअनी, जिसने मेरी पैरवी की, जिसने मेरी तालीमात को माना, जो पैगाम अल्लाह तबारक व तआला आपने दिया और मैंने लोगों को पहुंचा दिया, जो इस पैगाम पे, उस रास्ते पे चला, फ़इन्नहु मिन्नी, तो वो मेरे में से है। अब क्या फिर कुरैश रह गए यहाँ से इस बात के ऊपर? क्या वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते थे? अमन वाला उन्होंने नहीं रहने दिया इस शहर को, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो अज़ियतों के पहाड़ तोड़े, आपकी उम्मतियों के ऊपर, आपके मानने वाले सहाबा कराम के साथ जो हाल किया, जो बिलाल हबशी का हाल हुआ, जो सैयद रूमी का हाल हुआ, और जितने हमें नजर आते हैं तारीख में रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, कि उनका क्या हाल किया। तो अमन वाला भी नहीं छोड़ा, बुतों की पूजा भी करते रहे, और इन्हीं बुतों ने जो है वो सबको गुमराह कर दिया है। तो इस चलने वाला कौन है? फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, बस जो मेरी पैरवी की जिसने, सिर्फ मुझ में से वो है। अच्छा, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक खसूसियत थी, हमने ये दुआ पढ़ी सूरह राद में, इन्ना इब्राहीम अव्वाहुन मुनीब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही हलीम और रुजू करने वाले थे अल्लाह की तरफ, हिलम वाले थे, हिलम तबीयत में था, अल्लाह से रुजू करने वाले थे। तो तब भी कहा वमन असानी, और जिसने नाफरमानी की मेरी, फ़इन्नका गफूरुर रहीम, तो तू बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसी बात को ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू इनको अज़ाब दे, फ़इन्नहुम इबादुका, तो ये तेरे ही बंदे हैं।
اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ حلیم طبیعت کے تھے، اللہ سے معافی مانگنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، لیکن رجوع کرنے کے لیے تو دیکھیے کہ ان کے باپ کو بھی جو ہے وہ جس وقت تک اللہ کی طرف سے مشرکوں کی جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ نہ کر دی گئی، جس وقت تک ان کی بخشش کو جھٹلا نہ دیا گیا، تب تک آپ دعا کرتے رہے۔ جب کہا گیا کہ مشرکوں کے بارے میں دعا نہیں قبول ہو سکتی، تو اس کے بعد آپ نے اپنے باپ کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کرنی چھوڑ دی۔ پہلے تو یہی کہا تھا کہ میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کی جو ہے وہ بخشش سے بالکل منع فرما دیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنی باپ کے لیے جو ہے وہ دعا مانگنی بھی چھوڑ دی۔ لیکن یہاں پہ ان کی اسی خاصیت کا ذکر ہے، اِنَّ ابراہیم اواہ منیب، کہ بے شک چونکہ ابراہیم بہت ہی حلیم اور بہت ہی رجوع کرنے والے تھے، تو کہا جس نے تو میری پیروی کی وہ تو میرے مجھ میں سے ہے، اور جس نے نہیں پیروی کی تو اللہ تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اور پھر کہا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے لا بسایا ہے اس غیر کھیتی والے علاقے میں، اس تیرے محترم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک لا بسایا ہے۔ تو دیکھیے اسی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ غیر کھیتی والے راستے سے، اس کے بارے میں ڈیٹیل تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ پہلے جو ہے وہ آپ نے لا کے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کو محبت بھی بڑی تھی حضرت ہاجرہ سے، اپنی اولاد سے بڑھاپے میں اگر بیٹا ہو اور بیٹا ابھی شیر خوار ہو، دودھ پیتا ہو، اور اس کو ایک ویرانے میں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جانا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس سے بڑھ کے قربانی جو ہے وہ اور کیا ہوتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کے اسی قربانی کی دوسری مثال دیجیے، جب بیٹا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، باپ کا بازو بنتا ہے، تب جو ہے وہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ اور جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ جو ہے پیچھے سے آوازیں دیتی ہیں، لیکن جب پھر کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ اس کے اوپر ہاں کا جواب دیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ چپ کر کے وہیں پہ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب وہاں پہ بلکتا ہوا بچہ، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، پیاسی ہے، ہر چیز ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کس لیے دوڑتی ہیں؟ کوئی سنگن لیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی کسی کی کوئی ہے، جاتی ہیں صفا پہ چڑھتی ہیں، اس کے بعد پھر دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، درمیان میں سے نیچے اتر کے پھر جو ہے وہ منا کی طرف، اس کی طرف مروہ کی طرف جاتی ہیں، پھر یہ 7 پورے کرتی ہیں، تو پھر دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے پر مارا، اور پھر جو ہے وہ زمزم جو ہے وہ وہاں سے نکلا، اور پھر جب زمزم نکلا، آپ نے اس کے گرد جو ہے وہ پانی نکلا، آپ نے اس کو زمزم کہہ کے ٹھہرا دیا اس کو، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک باڑ لگا دی، تاکہ ہاؤس بنا دیا تاکہ باہر نہ نکلے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی جرہم کے کچھ لوگ آئے وہاں پہ، انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، تو ان کو پرندے اڑنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ پانی کی نزدیکی ہے، وہ آئے، آ کے اجازت طلب کی، تو کہا آ کے ہاں رہ جاؤ، کیونکہ خود بھی اکیلے رہ کے گھبرا کے جاتی تھیں، اکیلے رہ کے جو ہے وہ بور ہو جاتی تھیں، تو آپ نے کہا رہ لو، لیکن اس پانی کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر اسی قبیلہ بنی جرہم سے جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ عربی سیکھی، اور اس عربی سیکھنے کے بعد پھر اسی قبیلہ بنی جرہم میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹھہرانا کا جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ اس زمین میں جو غیر زرعی ہے، جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، انسان کے کھانے پینے کے لیے تو ایک طرف، وہاں پہ جو حیوانوں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا، تو میں نے اس تیری آس کے اوپر، تیرے حکم کے اوپر اپنی اولاد کو جو ہے وہ لا بسایا ہے یہاں پہ۔ ربنا، کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، پس بنا دے لوگوں کے دلوں میں سے، من الناس، لوگوں میں سے، کس لوگوں میں سے؟ صرف مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر یہاں پہ من الناس، لوگوں میں سے، یہ من کا لفظ نہ ہوتا یہاں پہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں عیسائی بھی ہے وہ کھچے چلے جاتے، یہودی بھی آ رہے ہوتے، مجوسی بھی آ رہے ہوتے، اور سارے آ رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ تو صرف وہ جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ان کے دلوں کو مائل کر دے، تاکہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ جھکے چلے آئیں، مائل ہو جائیں، وہ کھچے چلے آئیں۔ دیکھیے یہ وہ دعائیں ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے، خلیل اللہ نے جو ہے وہ کی تھی، اور وہ قبول ہوئیں۔ لوگوں کا دل جو ہے وہ جس وقت کہا گیا تھا ان چوٹیوں سے نکل کے پکارو ان کو، تو کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس اجاڑ بیابان صحرا میں کون آئے گا؟ تو فرمایا آواز تو 2 لوگ آئیں گے، اونٹنیوں، دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر بھی، اور پیدل چلتے ہوئے بھی۔ وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں کے دل میں جو تڑپ موجود ہے اس گھر کی،
کہ جو نہیں جاتا وہ ساری عمر ایک ایک پائی جو ہے وہ جوڑتا ہے کہ میں اس گھر کو دیکھ لوں ایک دفعہ. اس کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے اپنا گھر دکھا دے مجھے. اور جو دیکھ آتا ہے وہ بار بار جانے کے لیے تڑپتا ہے. اور جس طرح اس گھر کو پھر آباد کیا، اس طرح اور کوئی مسجد، کوئی گھر اللہ کا آباد نہیں ہوا جس کثرت سے اس کی آبادی ہوئی. تو لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائل کر دیا. اور پھر دعا مانگی تھی وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر پھلوں سے ان کو رزق دے، ان کو روزیاں دے. اس سے پہلے کیا تھا؟ وہاں پہ تو ایک پتا تک نہیں اگتا تھا، نہ انسانوں کے لیے، نہ حیوانوں کے لیے، نہ کچھ اور تھا. اس دعا کی برکت سے کوئی پھل ایسا نہیں ہے، چاہے موسم کا ہو چاہے نہ موسم کا ہو، کہ وہاں پہ وہ نہیں ملتا. ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی روزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہاں پہ وافر جو ہے وہ چلے گی. اور آج تک آپ دیکھ لیجئے، کبھی نہ کتنا بندہ ہوتا ہے، 30 لاکھ بندہ ایٹ اے ٹائم ہوتا ہے، کوئی بندہ وہاں پہ بھوکا نہیں سوتا. ہر قسم کی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. لیکن یہ سب کچھ کس لیے دیا؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں. پھر آئیے اس آیت نمبر 28 کی طرف دوبارہ، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری نعمت کو کفر میں بدل دیا، تیرے احسان کو ناشکری میں بدل دیا، اور ناشکری میں بدل کے تیری قوم کو، لوگوں کو جو ہے وہ تباہی کے گھر کے اوپر لا کھڑا کیا. تو ان چیزوں کی نفی کی. اگر تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو، ابراہیم کے دین کے جو ہے وہ اتباع کرنے والے ہو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے، انہوں نے تو اس کو امن والا بنایا تھا. تم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ شرپسندی پھیلا دی. تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کو اذیتیں دی، آپ کے صحابوں کے اور صحابہ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے. اور پھر ان کی تو دعا تھی کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، اولاد سے مراد اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لینا. تو اگر تم پیرو کرتے ہو کہ ہم آدم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی تو دعا یہ تھی، ان کی تو دعا تھی کہ بتوں کی پوجا نہیں، کہ مجھے بھی محفوظ رکھنا اور میری اولاد کو بھی. تو اگر تم ہو تو پھر تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم تو خود نفی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی خود نفی کرتے ہو. تو حالانکہ اے میرے پروردگار، انہی بتوں نے لوگوں کی اکثریت کو جو ہے اس لیے محفوظ رکھنا کہ اکثریت کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، بے راہ کیا ہے، کہ لوگوں کو جو ہے وہ راہ سے بھٹکایا ہے. آپ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام سے بعد آنورڈ، جب بھی ہم بت پرستی یہ نہیں ہے کہ ایک لکڑی یا پتھر کا بت ہی گھڑ کے سامنے رکھا جائے. ہم شخصیت پرستی بھی جو ہے وہ بت پرستی ہے، نفس پرستی بھی بت پرستی ہے. اب کہا گیا کہ کیا ہے پرستی؟ کہا کہ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارے لیے زہر بھی ہے اور تمہارے لیے پرستی بھی ہے. کہ جب تم اس کو جو ہے وہ جس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے، تم اللہ کو چھوڑ کے اس کو، چاہے مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، وطن ہو، شخصیت ہو، نفس ہو، ہر وہ چیز جہاں پہ پرائرٹی لسٹ میں تمہارے لیے وہ اللہ کے برابر آ کھڑی ہو جائے، وہ بت پرستی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے گمراہ کیا ہے لوگوں سے. مجھ میں سے تو وہی ہے جو میرے راستے پہ چلا. اور آپ کا راستہ کون سا تھا؟ وہی راستہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ہمیں بتایا. وہی راستہ اگر ابراہیم علیہ، وہی راستہ آج مکہ کے لوگوں، اے قریش والو، اے مشرکو، یہ وہی راستہ ہے جو راستہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ راستہ تھا. جبکہ تم نے دوسرے راستوں پہ چل کے، ناشکری کر کے، اللہ کی نعمت اتنی بڑی آئی تھی، اللہ نے تمہارے ہاں جو ہے وہ خانہ کعبہ بسایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ امن دیا، اللہ نے تمہیں روزیاں دیں، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت سے سرفراز فرمایا. لیکن تم لوگوں نے اللہ کے ان احسانات کا بدلہ جو ہے کفر کر کے، ناشکری کر کے، تم لوگوں نے تو تباہی کے گھر پہ لاج کھڑا کیا ہے لوگوں کو. اگر تم کہتے ہو ابراہیم، تو ابراہیم تو یہ تھے، ابراہیم تو وہ تھے جن کی قربانیوں کی مثال جو ہے وہ اتنی ہے کہ اپنی اولاد کو جا کے یہاں پہ جا کھڑا کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ نماز قائم کر سکیں، اور پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ لوگوں میں سے کچھ کے ان دل جو ہے وہ ان کی طرف مائل کر دے. کچھ کی طرف پھر ریپیٹ کر دوں، اس لیے کہ کہا گیا کہ کچھ کی طرف صرف وہ جو میرے راستے پہ چلے، جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلے. وہ راستہ کون سا تھا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ تھا. اگر وہ نہ ہوتا، نہ یہ لفظ استعمال نہ ہوتا، من کا سے کا لفظ استعمال نہ ہوتا، تو پھر یہ گھر سب کے لیے ہو جاتا. سارے لوگ مشرک آ جاتے، یہودی آ جاتے، مجوسی آ جاتے، عیسائی آ جاتے، ہندو، ہر کوئی اسی کی طرف جو ہے بھاگا چلا جاتا. لیکن یہ گھر تو مانگتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل شرک سے پاک ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے جو ہے وہ لبریز ہیں، ان لوگوں کو مانگتا ہے.
اور پھر دعا کی تھی رزقہم، تو کیا رزق نہیں دیا تھا تمہیں؟ اتنا رزق وافر مقدار میں آیا کہ آج تک ختم نہیں ہوا، لیکن تھا کیا؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں، لیکن انہوں نے شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی اور تیری نعمتوں کو جو ہے وہ کفر میں بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت ابراہیمی پہ، ملت امت محمدی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہمارے ایک پرانے شاگرد جمیل صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کی شفا کے لیے درخواست کیجیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ التجا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو اس کرونا میں مبتلا ہیں، جو اس کے علاوہ دوسرے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ بے شک وہی جو ہے وہ بیمار کرتا ہے، وہی تکلیف، وہی جو ہے وہ پھر شفا دیتا ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرما دے، سب کے لیے صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ہے ان کے جو ہے وہ درجات کو بلند کر دیں۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کو بخش دے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔